बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, महंगी तरीन बिजली ने एक आम आदमी को जो है वो बहुत ज़्यादा अज़ाब में दो चार कर दिया है, और एक तनख्वाहदार तबका जो है अपनी आधी तनख्वाह, बल्कि बाज़ दफ़ा तो अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह जो है वो बिजली की बिलों के मद में अदा कर रहा है, और कुछ तो ऐसे हैं गरीब तबका जो ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। अब सवाल यहाँ ये है कि इस तमाम सूरत हाल का अंदाज़ा जो है वो काफ़ी अरसे से मौजूदा हुकूमत को है, और वज़ीर आज़म ने इसी इशू को एड्रेस करने के लिए कमेटी कायम की है, जो कि अब तक काफ़ी पेशरफ्त जो इस हवाले से हुई है उसका अगर जायज़ा लिया जाए तो बेहतरी तो है, लेकिन अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। हुकूमत को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की पैदावारी जो कीमत है वो गैर मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा है। कौमी तरसीली निज़ाम में भी बहुत मसाइल हैं, उसमें आप ले लें कि ट्रांसमिशंस हैं, लाइन लॉसेस हैं, बिजली चोरी है, और ख़ास तौर पर IPPs मुआहदे वगैरह शामिल हैं। हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि इसको एड्रेस किया जाए, ख़ास तौर पे जो IPPs के जो एग्रीमेंट हुए थे 1994 और 2002 में एक पावर पॉलिसी के तहत, अब उसका जो रिव्यू किया जा रहा है, उसको रीस्केड्यूल किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें यह है कि 5 IPPs बिजली ख़रीदारी एग्रीमेंट ख़त्म करने को तैयार हो गई है। फ्यूचर में जो है उनको अदायगियाँ नहीं होंगी, और 18 IPP से इस वक्त बातचीत की जा रही है। दूसरी तरफ वज़ीर तवानाई ने भी कहा है कि बिजली मुआहदे ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि सवाल यहाँ ये भी उठाया जा रहा था कि ये सॉवरन एग्रीमेंट है, तो अगर इसको ख़त्म किया जाएगा तो ऐसा ना हो कि इससे कोई हुकूमत को मुश्किलात दरपेश आ जाए। बहरहाल मुख्तलिफ तरीक़ों से इस पर डील की जा रही है, और ताकि इसको बेहतर कीमतों पर लेकर आया जा सके। सवाल इसी हवाले से करेंगे हम कि IPPs मुल्की मईशत के लिए कितना बड़ा रिस्क है, और ये जो IPPs को बंद किया जाएगा या रीशेड्यूल किया जाएगा एग्रीमेंट में जो तजावीज़ दी गई हैं उस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी तो एक आम सारिफ के बिजली के बिलों में कितनी कमी आएगी, और हुकूमत बिजली के लिए जो रिन्यूएबल ऑप्शंस है उस पर जाने के लिए क्या इकदाम कर रही है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं तारिक अजीज़ ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं एनर्जी में, अशफाक अहमद शेख। अशफाक साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं। तारिक साहब, चूँकि बिजली की महंगी बिजली के बिल इस वक्त सबसे बड़ा एक आम आदमी का इशू है। महंगाई के अलावा, महंगाई तो एड्रेस हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डिजिट पर आ गई है। इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो टास्क कमेटी बना दी है, जो अपनी उनके पास जितने अच्छे एक्सपर्ट्स थे उनको बिठा दिया है, क्या लगता है आपको कि हुकूमत की कोशिशें किस हद तक रंग ला रही हैं? जी थैंक यू शाज़िया, आपने मुझे इस मौका दिया। बड़ा एक अहम इशू है, बड़ा आम ग्रास रूट लेवल का इशू है। बिजली का बिल जो है वो आप भी देती है, मैं भी देता हूँ, एक आम आदमी जो देता है जिसकी बिल्कुल इनकम 30,000 से भी कम है। तो इस हुकूमत ने ये देखें कि इन्होंने इस इशू को एड्रेस किया है प्रॉपरली। ये जो IPPs के जो मुआहदे, इनके ऊपर नज़रसानी का असूली तौर पे ये नामुमकिन एक बात होती है कि एक जो मुआहदे इंटरनेशनल लेवल पे जब हो जाते हैं तो उनके ऊपर नज़रसानी नहीं होती। ताहम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पहले दिन से आते ही बिजली का जो बोझ था इसके ऊपर CM पंजाब का बड़ा कंसर्न था, नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया। और जब ये जब बैठे तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले महंगाई, जैसा आपने जिक्र किया, महंगाई और बिजली के बिलों में कमी लेके आना है। तो महंगाई आप जैसे आपने बताया कि जो वो बढ़िया उसका सिंगल डिजिट से भी कम आ गई है, तो ये 6 महीने 8 महीने में बड़ी कामयाबी है। अब दूसरा इशू था बिजली के बिलों का, और ये पीक जो महीने होते हैं आपको होता है जून जुलाई अगस्त, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। तो वो बदकिस्मती से हो नहीं सका, मतलब वो एक IMF का उनके ऊपर कदगन भी थी। लेकिन ये देख लें कि PMLN जिनकी गवर्नमेंट है वो पंजाब में भी है, वफाक में भी है, उनका कंसर्न एक आम आदमी है। महंगाई में कमी है, बिजली की कीमतों में कमी है, गैस की फराहमी है, बच्चों का रोज़गार है। तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी तश्कील दी, उसको हेड फाइनेंस मिनिस्टर कर हैं, उसमें साबिक फाइनेंस मिनिस्टर साहब राज साहब भी मौजूद हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पहले कहा कि नहीं जी, इसको ऊपर बिजली की कीमतें कम करनी है, इसको लेके आनी है, इसको कैसे हो सकता है। तो इसके ऊपर जो उन्होंने अब उसके पेशरफ्त सामने आ गई, जैसे आपने बताया कि 5-6 कंपनी जो हैं वो अपनी कीमतें अपने उसका रिव्यू करने को तैयार है। और इसके अलावा एक कैपेसिटी पेमेंट का बड़ा इशू था, वो एक ज़्यादती भी थी एक किस्म की। तो उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन भी लिया है, स्टेप भी लिया है, और उसको भी कहा गया कि जो कैपेसिटी पेमेंट के जो हो जा रही थी वो बिलियन ऑफ रुपीज़ में जा रही थी, उसको भी रोका जाएगा। इसके अलावा जो अब बिजली की कीमतों की महंगाई की वजह जो होती है, एक तो उसकी कास्ट हम बहुत ज़्यादा है। कास्ट के अलावा जब लाइन लाइसेंस होती हैं
اور جو چوری ہوتی ہے اس کی قیمت بھی الٹیمیٹلی سارے کو پڑتی ہے، تو اس کی بہت زیادہ قیمت بڑھ جاتی ہے. جب لائن لائسنس بھی کم ہوگی اور اس کے تھیفٹ بھی ہو کر جائے گا، تو یہ جب چیزیں کم ہوگی تو بجلی کی قیمتیں یقیناً اس کے اوپر ہوگا. اس گورنمنٹ آتے ہی جو مارچ فیبری میں جیسی حکومت آئی تو آگے سیزن سٹارٹ ہو چکا تھا، تو موجودہ گورنمنٹ نے بجلی کی ایک لائن لائسنس کو بڑا فوکس کیا. اور آپ کو تو یاد ہو لوڈ شیڈنگ کو انہوں نے اس کو لنک کر دیا تھا. جس علاقے جس فیڈر سے جس اپنا مطلب ٹرانسمیشن سے جو اپنا جس کے جہاں پہ بجلی چوری نہیں ہے وہاں کے جو ہے انہوں نے لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی تھی. لیکن جہاں سے بل وصول نہیں ہو رہے تو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ تھی. ایک اچھا انیشیٹو تھا، اس کے اوپر کمپٹیشن بھی ہوا کہ کہاں سے بجلی ہوتی ہے، کسی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ 3-4 ایشوز کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر کا بڑا کنسرن ہے. وفاقی حکومت کا بھی ہے، پنجاب گورنمنٹ کا بھی ہے، اس کے اثرات بھی نظر ہیں، اس کے رزلٹ بھی آگے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں عوام کو یہ جو آگے عوام کو کتنا ریلیف ملتا ہے. بٹ یہ طے شدہ ہے کہ پرائم منسٹر کا اعلان ہے کہ 1 سال کے اندر، 1 اور 1.5 سال کے اندر یہ کافی چیزیں جو بجلی کی قیمتوں سمیت جو ہے آپ کو ان کے حکومتی پالیسیوں کے جو رزلٹس نتائج ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اشفاق صاحب 1994-2002 میں پاور پالیسی کے تحت آئی پی پیز ایگریمنٹ، اب المیہ یہ ہے کہ گزشتہ 30 سال سے بجلی ہم خرید بھی نہیں رہے تھے، لیکن ہم ان کو آئی پی پیز کو جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز کے مد میں اربوں روپے کی ادائیگی کر رہے تھے. اس سے یقیناً حکومت کا جو گردشی قرضہ ہے اس پہ تو بہت زیادہ بوجھ آیا. الٹیمیٹلی صارفین پر اس کا بوجھ پڑا، ایک عام آدمی پر بوجھ پڑا. اب اس انیشیٹو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ آئی پی پیز جو 5 آئی پی پیز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے. مجھے ذرا ایگریمنٹ کے حوالے سے بتا دیجئے کہ بائی رول اس کو بند یہ کیا جا سکتا ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہوا ہے؟ بالکل جیسے طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک انیشیٹو لیا گیا اور اس پریزنٹ گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہنگامی بنیادوں پہ کافی فرنٹس پہ کام ہوا. نیگوشیشن کا بھی ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ آئی پی پیز کو ہوا صحیح کچھ ٹچ کیا گیا، لیکن اس فرنٹ پہ یا اس تک ہم نہیں گئے کہ ہم کئی کے ساتھ ری نیگوشیٹ کر سکیں، کہیں پہ کلوز کر سکیں. تو کیونکہ اب تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا جو سائیکل ہے وہ بھی تقریباً آلموسٹ کئی کے کمپلیٹ ہو چکے. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ہم اپرچونٹی لیتے ہوئے اس ٹائم کو ان کو ریویو کرنا، ان کو کئی کو اگر ہم کلوجر کی طرف بھی جائیں اور ری نیگوشیشن کی طرف جائیں تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول ہیلپ. اور میرا خیال اس سے ایک راہ بھی نکلے گی کہ باقی بھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک نیگوشیشن کا بھی فرنٹ آ جائے گا. اور پلس یہ بھی ہے کہ رینیوبل پہ کچھ کو اگر ہم اس کو شفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں نا، لوکل کول پہ، لوکل فیول پہ اگر ہم آ جائیں، انہی کو اگر پرسویشن کریں تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ بھی جو نمبرز آپ نے جیسے کہا 4-5 جب آئے ہیں تو اس سے اور بھی نمبر بڑھ سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی الٹیمیٹلی ہماری انڈسٹری کو بھی اس سے سپورٹ ملے گی. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ڈسکوز میں وہ بھی ایک گورنمنٹ کے آن دا ٹیبل ہیں کہ ان کو بھی پرائیویٹائز کی طرف جایا جائے تاکہ جو کنزیومرز ہیں ان کو زیادہ اپرچونٹی ملے. جیسے سلیکشن کا ہے اس میں کون سے اس کو سلیکٹ کیے جا سکیں. تو اپرچونٹی فورن میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ بھی وہ ایک ہی اگر فرنٹ ہو تو اس پہ کئی آپ کو نا پرووائڈر انرجی پرووائڈرز مل جاتے ہیں. تو اس طرح کا فرنٹ اگر یہاں پہ بھی ہم اس کو لنک اپ کریں تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ہیلپ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا کنزیومرز کو بھی لوڈ کو آف سیٹ کر سکیں. پرائس میں بھی ظاہر کمی آئی اس سے. اور انڈسٹری کو جو ہے، کیونکہ انڈسٹری بڑا ہیسٹیٹ رہا نا اس سے کہ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم یوز بھی نہیں کر پا رہے تھے، کیپیسٹی پیمنٹ بھی ایڈ آن ہوتی گئی. تو اگر پھر اس سے ان کو بھی اپرچونٹی ملے گی کہ سبسیڈائز کریں تو دے کین ایڈ آن، جو ہمیں ایکسپورٹ کا ایک بڑا بینیفٹ نکلے گا اس سے. ٹھیک ہے. تو اٹس ریئلی وی آر آلموسٹ ان رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک. طارق صاحب جیسے میں نے بات کی کہ المیہ ہی رہا ہے کہ 30 سال سے جو ہے ہم بجلی خرید بھی نہیں رہے تھے، لیکن کیپیسٹی چارجز کے مد میں ہم اربوں روپے کی ادائیگی کر رہے تھے. کیا وجہ نظر آئی آپ کو کہ یہ 30 سالوں میں کیوں اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا گیا، کیوں اس کو اتنا ایک کینسر کی طرح پھیلنے دیا گیا؟ اور آج یقیناً اتنے کم ٹائم میں حکومت اتنے سارے ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے، عام آدمی کو بھی ریلیف دینا چاہ رہی ہے، معیشت کو بھی بہتری میں لانا چاہ رہی ہے، اور کافی حد تک انڈیکیٹرز اچھے بھی آ رہے ہیں.
لیکن ہمیں انٹرنیشنل پریشر بھی ہے کہ ہم ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں دے پاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں نے ذکر کیا جیسے کہ حکومت نے ابھی پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی 200 یونٹ 300 یونٹ تک جو لوگ ہیں ان کو سبسڈی دینے کا اعلان سی ایم صاحبہ نے کیا, لیکن IMF نے وہ واپس کے پیسے کے اوپر واپس کرنا پڑا. تو جو انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے پاکستان پابند ہے. اس لیے جو یہ ذکر ہوا تھا 94 میں جو ہم نے معاہدے کیے تھے اس کی افادیت بعد میں کم ہو گئی, زیادہ ہو گئی, وہ مہنگی تھی, سستی تھی. لیکن جو ایک انٹرنیشنل ہماری انگیجمنٹ ہو جاتی ہے, کوئی ایک معاہدہ ہو جاتا ہے, ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو اس سے پیچھے ہٹنا حکومتوں کے لیے آسان نہیں ہوتا. اور یہ میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اب تو یقیناً ہے کہ یہ مافیا بھی تھا, کارٹل بھی کہہ لیں کہ جو جتنی بجلی پیدا کرنے والی IPBs کے تھیں ان کا ایک اتحاد بھی تھا. تو اس کے اوپر اتنا بڑا مافیا کوئی حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکتی, یا اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں تھا. اس دفعہ جب یہ ہوا کہ یہ موجودہ گورنمنٹ جب آئی تو میں نے ویسے بھی کہا کہ جب جو ہی گرمیاں سٹارٹ ہوئی تو عوام کی جو چیخیں نکل گئیں اور بجلی کی بلوں کے اوپر سب سے زیادہ احتجاج ہوا. جماعت اسلامی نے بڑا پروٹیسٹ کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں سب آ کے سڑکوں پہ بیٹھ گئی, انہوں کراچی اور لاہور اور پنڈی اور اسلام آباد ہو. اس کے اوپر ایک پریشر لازمی بلٹ ہوا جس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا, اور یہ ان کا لیے کہ آسان نہیں تھا. انٹرنیشنل پریشر جو ہے اور دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہوتا ہے, دنیا کے ممالک کے ساتھ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس تمام ہرڈلز کے باوجود, تمام پریشر کے باوجود پرائم منسٹر صاحب نے یہ سٹیپ لیا, کمیٹی بنی, اس کے اوپر کام بھی چل رہا ہے. ابھی ایسی بجلی کی قیمتوں پہ کمی کے میں نے پہلے بھی کہا کہ فوکس ہے پرائم منسٹر کا, اور ڈیلی بیسس پہ ان کی جو ہے یہ جب بات ہوتی ہے تو وہ بجلی کے پوچھتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کا کیا ہوا. ابھی چونکہ تھوڑا پریشر کم ہوا ہے, موسم چینج ہوا ہے, AC ویسی بند ہوئے ہیں اس لیے, لیکن اگلے سیزن آنے تک جو ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا بالکل حکومت نے ایک بالکل تہیہ کیا ہوا ہے. ان کا عزم ہے کہ نیکسٹ جب سیزن گرمیوں کا سٹارٹ ہوگا اس میں شاید 19 سے 20 روپے بجلی کم ہو جائے. اس حد تک یہ تجویز ان کا جو ٹارگٹ ہے کہ بجلی کے یونٹ میں جو کمی کی جائے وہ 10 روپے سے 20 روپے کے درمیان ہونی چاہیے. اب اس میں کامیابی کتنی ہوتی ہے, اس میں حکومت کے پاس مشکلات کتنی ہیں, اکانومی بھی ہمارے آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ اچھی پوزیشن نہیں ہے. تو ابھی الحمدللہ آپ دیکھیں ہیں کہ انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آ گئی ہے. تو یہ سب چیزیں آنے کے باوجود کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور یقینی طور پر ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اشفاق صاحب, اب ذرا ہم ایک عام آدمی کے انٹرسٹ کے سوال پر آ جاتے ہیں کہ یہ جو IPPs کے 5 IPPs بند ہو رہے ہیں, 18 سے بات ہو رہی ہے, پلان ترتیب دیا جا رہا ہے, اگر یہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یہ عام آدمی کے بجلی کے بل میں کتنی کمی ہو جائے گی اس سے؟ یہ تو اسی طرح ہی ہے نا کہ آپ سارے میں کہ ناظرین بھی سمجھتے ہیں اس سسٹم کو کہ اگر ہم نے ان سے پرچیز نہیں کرے لیکن منیمم پیمنٹ تو ان میں ہمیں دینی ہی پڑتی ہے اگر وی آر ناٹ بائنگ, تو وہ الٹیمیٹلی جو لوڈ ہے وہ گورنمنٹ ایکسچیکر اور گورنمنٹ نے آگے ان کو پے کرنا ہے. تو وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یا کتنا لوڈ ہمارا جو ہے جو ہمارا ارننگ ہے جو گورنمنٹ کے پاس جو کٹی میں آئے گا تو اسی میں سے وہ نکلنا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم ادھر پے نہیں کر پاتے تھے, اور ایڈ آن ہوتے ہوتے آپ دیکھیں ابھی بھی جو ہے 2.4 ٹریلین تک 2500 کے قریب ہم بلین ہمارے اوپر وہ سرکل ڈیٹ کی فارم میں وی آر فیسنگ. تو ادھر اگر ہم نیگوشیشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں, آف سیٹ کلوجر ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ پیمنٹ آف سیٹ ہوگی اور وہ الٹیمیٹلی جانی ادھر ہی ہے ہمارے کنزیومر کی طرف. اور ایک چیز تھوڑی سی اگر ایڈ کرتا جاؤں کہ اس وقت بھی جب تھا وہ اس وقت نیڈ آف ٹائم تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کی پالیسی یا کیوں ہوئی کہ اس وقت کیونکہ ہم ہائیڈل یا دوسرے سورسز کو ایڈ نہیں کر پائے, تو دیٹ واز رائٹ ٹائم کہ کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ اس کا دیکھا جائے. اور وہ اس وقت آلٹرنیٹ جو ڈھونڈے گئے اس میں بھی ظاہر ہے عوام کو روزگار بھی ملا, اس میں لوکل بھی اپرچونٹیز ملی, وہ چیزیں اپنی جگہ رہیں. لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس کو نیگوشیٹ اس لیے نہیں کر پائے. آپ نے جیسے ابھی ڈسکشن میں سنا بھی کہ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو پھر کمپلائی کرنا پڑتا ہے اس کانٹریکٹس کو, اور ہم اس کو ریویو نہیں کر پائے, اس کو ٹچ نہیں کر پائے. لیکن اب چونکہ ہم اس سٹیج پہ ہیں کیونکہ ایک سائیکل میں نے جیسے کہا نا کمپلیٹ ہونے کو ہیں کہیں کہ, اور ہم اس ٹائم پہ بھی آ گئے کہ گورنمنٹ جو ہے سوچنے پہ بھی کہ نہیں اٹس ہائی ٹائم کہ اب ہم فری نیگوشیٹ کریں. اور رینیوبل کی اپرچونٹی بھی آپ کے پاس آ چکی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس ونڈ کے بھی کئی پروجیکٹس اس رینیوبل میں آئے ہیں, سولر کے بھی آ گئے رینیوبل پہ ہیں, جس پہ امپورٹ کی اور جو یعنی کہ بہت سستی ہیں, تو وہ ریپلیسمنٹ بھی
ہمیں اپرچونٹیز آ گئیں، تو آلٹرنیٹس آ رہے ہیں، تو اس سے ڈیفینیٹلی اپرچونیٹیز بھی نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ الٹیمیٹلی سستی بجلی پہ ملنا شروع ہوگی، اور وہ سستی پھر آگے ہمارے یوزر کو یا مطلب اینڈ یہ یوزر عوام کو کو براہ راست ریلیف ملے گا اس سے؟ ڈیفینیٹلی ہو بھی رہا ہے. آپ نے دیکھا کچھ آ بھی رہی نا، کمپنسیشن آنا شروع ہوئی ہے. لیکن سر ایک سوال یہ اور بھی ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو جو آپ نے ہم نے بات کی انٹرنیشنل لاء کی، کیونکہ ریکارڈ ایک ہمارے سامنے ہم پہ پینلٹی لگ گئی، اور یہ جو سوورن ایگریمنٹ ہے اٹس لائک دیٹ، مطلب کہ اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو آپ پہ کوئی سو ہو سکتا ہے پاکستانی حکومت پر. سر یہ جو اب آئی پی پیز کی بندش اگر ہوتی ہے، ہو رہی ہے اب، اور ہم رینیوبل جو انرجی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے درمیان جو ہمیں فائنینشلی کچھ ہچز ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں جو ایڈمنسٹریشن چیلنجز ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور حکومت کس طرح ان سے نمٹے؟ اس میں واقعی آپ کی بات ہے کہ نیگوشیشن میں کچھ جیسے ہم سمپل ٹرم میں کہتے ہیں کہ لے اور دے کی بنیاد پہ ہی ہوا جاتا ہے. اگر تو جو گورنمنٹ کے ہیں، جو پبلک سیکٹر میں ہیں، وہ تو ایزی ہیں، لیکن جو پرائیویٹ ہیں ان کو ہر ایک کو جو یہ 4 کو ہوا بھی ہے، پہلے دے ور ناٹ ایگرینگ ٹو اٹ، لیکن ایک الٹیمیٹ آیا کہ نہیں جی، انہوں نے بھی اب کرنا پڑا، یا پھر ان کی پرفارمنس پہ. ایک تو یہ ہمارے پاس ایک اہم ٹول ہو سکتا ہے کہ جن کی پرفارمنس نہیں ہے ان سے وی ول اسٹارٹ فرسٹ، اور یہی ہوا ان کیس میں بھی کہ جو ناٹ پرفارمنگ، تو ان کو پہلے لیا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس طرف جائیں کہ ریپلیسمنٹ کی طرف جائیں. تو ان کے پاس ہمیں ڈیفینیٹلی کمیٹی دیکھ بھی رہی ہوگی کہ آپشنز بھی انہیں دی جائیں کہ ویدر دے کین گو فار آلٹرنیٹس، جیسے میں نے کہا لوکل فیول کی طرف جائیں، اور یا کول کی طرف جائیں، یا پھر وہ ہیں کہ ان کو آپشنز ایسی دی جائیں کہ تاکہ وہ آلٹرنیٹس یا ان کے ساتھ ہم ری اسکیجول کی طرف بھی کہیں چلے جا سکتے ہیں. تو یہ امیڈیٹ ان کے ساتھ کلوجر کی طرف جا رہے ہیں نا. تو الٹیمیٹلی، اور اچھا یہ بھی نہ کہا جائے کہ خدشات جیسے ہوں کہ جی یہ کلوجر ہوں گے تو جی روزگار کا بھی مسائل آئیں گے. نہیں، ڈیفینیٹلی پروجیکٹس بھی ساتھ ساتھ لگتے جا رہے ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی جو اگر تھوڑی بہت وہاں پہ جو ہیں اسٹاف بھی اور لیبر بھی ہے، تو وہ ان کو اپرچونیٹیز بھی ساتھ ساتھ اسی ریجن میں بھی ڈیفینیٹلی آ بھی رہی ہیں اس میں، اور دیٹ ول ایڈ، یعنی کہ ملٹیپل فائدے بھی اس سے نکلیں گے ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے. ٹھیک ہے طارق صاحب، جیسے میں نے بات کی تھی کہ اکانومی جو ہے آئی پی پیز ایک اکانومی کے لیے رسک بھی قرار دیا گیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اتنے زیادہ ہم اس کے مد میں دے رہے تھے. اب پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو انڈسٹریز کو جو بجلی کے نرخ ہیں وہ 15 سینٹ فی یونٹ ہیں، یعنی پورے خطے کا اگر جائزہ لیا جائے تو مطلب اس کو کہا جاتا ہے کہ دیگر جو ممالک ہیں ان کے مقابلے میں دگنی ہے. اس کی وجہ سے بھی ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی تھی، اکانومی سکڑ رہی تھی. تو حکومت کے پاس اس کا آلٹرنیٹ تو طریقہ، جیسے کہ بات کریں کہ ہم لوکل فیول پر چلے جائیں، ہم کول پر چلے جائیں، ہم سولر سسٹم، ونڈ ہمارے پاس ہے، لیکن اتنی بڑی انڈسٹریز کو چلانے کے لیے یہ رینیوبل انرجی کافی ہوگی. ہاں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی، اس کو ہم تھوڑا نظر انداز کرتے ہیں. موجودہ حکومت نے ایک جو انیشیٹو لیا سولر کا، کہ جو کم از کم کسان جو ہے عام کاشتکار ہے، جو اس کے لیے جو ہے بلوچستان جو چھوٹا صوبہ ہے وہاں پہ زیادہ احساس مومی بھی ہے، غربت بھی ہے، پاورٹی بہت زیادہ ہے. تو وہاں سے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے پرائم منسٹر صاحب وہاں پر گئے، میرے خیال اوتھ کہ ایک ود ان 30 days ود ان منتھ وہاں گئے، تو انہوں نے 800 ٹول جو ہے وہ شفٹ کر دیے اس کے اوپر سولر کے اوپر، اور اس کا جو ہے وہ گورنمنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ کو 70 بلین جو ہے انہوں نے دیا، اور باقی 55 بلین جو ہے وہ وہاں سے ملیں گے. تو یہ ایک کاشتکار کو تو فوری طور پہ ریلیف مل گیا. اب آگے صنعت کے اوپر، صنعت کا مسئلہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے، ہماری ایکسپورٹ کیوں کم ہوئی؟ کیونکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ پہ کمپٹیشن ہی نہیں کر پا رہے تھے. ہماری کاسٹ اتنی بڑھ جاتی تھی، ہمارے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش ہے، ادھر سے ہیں، تو ہم وہ انڈسٹری کو جو بجلی ابھی بھی دی جا رہی تھی تو وہ ایک مہنگی بجلی ہے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز کافی متاثر بھی ہوئی، پیچھے کوئی بند بھی ہوئی. تو لیکن اب حکومت نے انڈسٹری کو بجلی کی فراہمی، یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے اپنی اجلاسوں میں بھی کہا، اس میں اپنی میٹنگز بھی کہا کہ انڈسٹری کو بلا تعطل بجلی دیں گے، انڈسٹری بند نہیں ہونے دیں گے. جب تک ریٹ کا تعلق ہے، ریٹ کو بھی اس کو نیچے لے کے آنے کے لیے ہے حکومت کی بڑی کوشش ہے، تاکہ جو صنعتیں بند ہو گئی تھیں، یہ لوگ چھوڑ رہے تھے، تو وہ بھی جو صنعتیں بحال بھی ہو جائیں، ایکسپورٹ بھی بڑھیں، اور صنعت کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. تو اس کے لیے بھی قیمتوں کے اوپر بھی جو ہے حکومت کا بڑا کنسرن بھی ہے، اور پرائم منسٹر کا فوکس ہے بزنس کمیونٹی بھی. جیسے میں نے بتایا کاسٹ کا چھوٹا ہوتا ہے،
مطلب اس کی وہ 2-4 ایکڑ جو ہوتی ہے اس کا کھانا پینا اس کا سال کا گزر، پہلے فیس کے تو انہوں نے کسانوں کو ریلیف دیا اور وہ بھی بلوچستان سے چھوٹے صوبے سے. تو اب انڈسٹری کے اب آ گیا، چونکہ انڈسٹری تو پاکستان کے کراچی میں بہت زیادہ ہے، لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ہے. تو اب گورنمنٹ کا ہے کہ انڈسٹری کو کیسے بحال کیا جائے، اور انڈسٹری بحال ہوئی ہے. صنعتیں جو بیمار صنعتیں تھیں، یونٹس بند ہو رہے تھے، آپ پچھلے صرف 2 سال میں دیکھ لیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یاد کر لیں، کافی چیزیں بند ہو رہی تھیں، وہ صنعتیں بحال بھی ہوئیں، وہ صنعتیں چل پڑیں. اب اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہیں. اب جی بالکل آئی ٹی کے ایکسپورٹ بڑھی ہیں، ویسے ایکسپورٹس بڑھی ہیں. پچھلی سرمائی میں دیکھ لیں تو ہمارا بہت اچھا جو اکانومک جو انڈیکیٹر ہے سب وہ پازیٹیو جا رہا ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہے گورنمنٹ، اب بدقسمتی سے ہم اس سٹیج میں کھڑے ہیں، حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. ملک میں امن و امان، دیکھیں انویسٹمنٹ کب آتی ہے؟ جب آپ کے ملک میں امن ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے. تو حکومت کو چاروں طرف سے لڑائی لڑنا پڑ رہی ہے. حالات آپ کو پتہ ہے، کل 2 واقعات ہوئے، آج بھی ایک آدھ واقعہ ہو گیا. تو ملک میں امن و امان بھی قائم رکھنے ہیں، حکومت بھی چلانی ہے، اتحادیوں کی گورنمنٹ بھی ہوتی ہیں، صوبوں کے ساتھ مسائل ہیں. اب تھرکول جو ہے، اب اس پہ جائیں تو وہ سندھ میں بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر چل رہا ہے. ایک ونڈ کا ہوا تھا سٹارٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 میں سٹارٹ کیا تھا، مجھے یاد ہے، میں بھی اس میں گیا تھا. وہاں کا جو چکوال کے نزدیک انہوں نے ونڈ کے اوپر ایک ایکسپیرینس کیا تھا. وہ کائکے کمپنی تھی شاید ترقی کی. تو وہ ایک مطلب ایک بدقسمتی سے وہ نہیں چل سکا. الٹیمیٹلی ہمیں جو ہے اس کے متبادل توانائی کے اوپر بھی جانا پڑے گا، سولر کے اوپر جانا پڑے گا. بجلی اتنی مہنگی نہیں افورڈ کی جا سکتی، تو بجلی کے کاسٹ کو بھی نیچے لے کے آنا پڑے گا. تو اس میں تھوڑی سی چلیں، میں اشفاق صاحب آپ کی چونکہ ایکسپرٹی ہے تو آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنی صنعت کے لیے، کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا کابینہ کے اجلاس میں آئی پی پیز کے حوالے سے بات ہوئی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ایشو کو اگر ایڈریس کر لیا جائے گا تو بجلی کی پیداواری لاگت کتنی بہتر ہو سکے گی؟ اور دوسرا سوال یہ بھی لے لیجئے جو میں نے طارق صاحب سے کیا کہ ہم انڈسٹریز کے لیے کیا کریں گے. مطلب اس کے لیے تو ہمیں آئل تو بہرحال چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے کیونکہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے، خاص طور پہ ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. اور شمسی توانائی کا جو پلانٹ ہے وہ 27 روپے فی یونٹ چل رہا ہے. بجلی پیدا کرنے والے آئی پی پیز جو ہے میرا خیال ہے 40 روپے فی یونٹ ہے. انہیں بھی کیسے معقول کیا جائے؟ اشفاق صاحب آپ یہ جو ہاں نہیں سوری، میں بالکل جو لاسٹ آپ کی بات ہوئی نا کہ یہ سولر پہ جو آئی پی پیز ہیں وہ ایکسپینسو ہے، نہیں اس پہ میرے خیال اب تو کم اس پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اچھی اب نیگوشیشن ہوئی ہے. تو اصل میں رینیوبل جو جتنے بھی اب آئی پی پیز فردر ایڈ ہم کریں نا، کیونکہ لاسٹ جو رینیوبل پالیسی بھی آئی تھی پچھلی رجیم میں کچھ ہوا تھا، اس میں آئی پی پیز رینیوبل کو بھی ایڈ کیا گیا. وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا، لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہونے کا اس دور میں کافی ہوئے. اس میں کافی سخت میں اور سندھ میں کافی سولر کے قائدین سولر کے بعد لگے ہیں. تو اس طرح کے اگر پروجیکٹس آئیں تو وہ انرجی جو ہے انڈسٹری کے لیے، جیسے کہا طارق صاحب نے، سستی ہمیں ان کو کرنی پڑے گی فیسیلیٹیٹ. اور گورنمنٹ کا بھی یہی ہے، آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ نیگوشیٹ کر کے جہاں ہم کم کر سکیں پرائز میں ان کو لے آئیں گے. تو اور فردر سے اگر ہم سولر اور اس طرح کے رینیوبل کو ایڈ کریں تو اس سے الٹیمیٹ انڈسٹری کو کاسٹ، یعنی کہ ہماری جو پروڈکشن کاسٹ اس میں کمی آئے گی اور وی کین کمپیٹ ان دا ریجن اور پھر گلوب پہ بھی. کیونکہ اپرچونٹی تو ہے ہمارے یہاں ماشاء اللہ، ٹیکسٹائل کو دیکھیں اور کافی انڈسٹری ہے، دے کین کنٹریبیوٹ اور دے آر کنٹریبیوٹنگ ریئلی. لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی ہم ان کو کر سکیں سپورٹ اس کے لحاظ سے کاسٹ میں، تو الٹیمیٹلی ادھر جائے گا. اور فائنانس منسٹر صاحب کا بھی لاسٹ ٹائم ہم نے بھی سیٹنگ ہوئی تو وہ یہی ان کا آبجیکٹو تھا کہ جتنا بھی ہم کر سکیں ان کو سپورٹ، اپنی کاسٹ، انرجی کاسٹ کو کم کریں اوور آل بھی، اور انڈسٹری کے لیے اسپیشلی کوئی انسینٹیو دیے جائیں تو دیٹ ول کنٹینیو. ٹھیک ہے اشفاق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ. یقیناً پرائم منسٹر صاحب ہے وہ ایک عام آدمی کا جو بیسک ایشو ہے جس میں وہ بجلی کے بل، مہنگے بجلی کے بل ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اقدامات بھی تیز کریں، مؤثر بنانے کی حکمت عملی بھی مرتب کی جا رہی ہے. یقیناً کچھ عرصے میں ہمیں بہتر نتائج برآمد ہوں گے. یعنی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ انسانی بقا کے لیے ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے اور اب تو اپ گریڈڈ وقت آ گیا ہے، اے آئی کا وقت آ گیا ہے. اسی حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ جو اے آئی کے گاڈ فادر ہیں، جن کو کل نوبل پرائز بھی ملا ہے اور وہ برٹش کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بڑی ایک عجیب سی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ
اے آئی جو ہے مصنوعی ذہانت سے انسانیت کو کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو چیک نہیں کیا گیا. اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. چھاتی کا سرطان ایک مہلک مرض ہے لیکن بروقت تشخیص سے علاج ممکن ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں 90,000 سے زائد خواتین ہر سال اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں. ان میں سے 40,000 جان کی بازی ہار جاتی ہیں. فوری علاج سے 99% مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں. 40 سال سے زائد عمر کی خواتین باقاعدگی سے اپنا معائنہ کرائیں. معمولی سی تبدیلی کو بھی نظر انداز مت کریں. غیر معمولی علامات مثلاً گلٹی، سوجن یا درد کی صورت میں فوراً معالج سے رجوع کریں. محتاط رہیں، محفوظ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جس کی بدولت جو ہے ہماری زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں اور اب جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں تو نئے نئے سسٹم نئے جدت آ چکی ہے. لیکن اسی حوالے سے اگر بات کی جائے گاڈ فادر اے آئی کی گاڈ فادر جیفری ہنٹن کی جو کہ نوبل پرائز ہولڈر ہیں. کل ان کو یہ انعام ملا ہے. برٹش کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں اور ان کی اپنی ہی کریشن ہے اے آئی. لیکن انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی ہے اور جسے بہت سارے اور جو ایکسپرٹس ہیں آئی ٹی کے انہوں نے بھی انڈوز کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے انسانیت کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کے فائدے اور نقصانات کیا دیکھ رہے ہیں، مستقبل میں اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ کنول چیمہ. بہت شکریہ کنول، وقت نکالا آپ نے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر رافعہ ممتاز جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر رافعہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. کنول آپ یہ بتائیے کہ جب بھی ہم جدید ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں زندگی میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہماری ہیں اس میں آئی ٹی بھی اب ایگزسٹ کر رہا ہے. اس وقت آئی ٹی اور اے آئی کو لے کے کچھ کنفیوژن پائی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو میں اس کا ڈفرینس سمجھنا چاہوں گی ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ آئی ٹی اور اے آئی میں کیا ڈفرینس ہے. دیکھیں آئی ٹی تو اوور آل فیلڈ کا نام ہے نا. جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اس کے اندر سب ٹیکنالوجیز بہت ساری ہیں. اس کے اندر کلاؤڈ بھی ہے، 5G بھی ہے، ٹیلکو کی بہت ساری اور ٹیکنالوجیز ہیں، بہت ڈفرینٹ قسم کی اس کے اندر ٹیکنالوجیز ہیں. اے آئی جو ہے وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ ہیز دا پوٹینشیل ٹو کریٹ اے ہیوج افیکٹ. ہیومینٹی کے اوپر بہت بڑا ایک افیکٹ اے آئی کریٹ کر سکتی ہے، مصنوعی ذہانت جسے کہتے ہیں. کیونکہ اے آئی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اگلے 5 سے 10 سالوں کے اندر جس طرح ہم رہتے ہیں، the way we work, live, play, learn, have relationships، وہ سب چیزیں جو ہے وہ چینج ہو جائیں گی. جو آپ کو آج لگ رہا ہے، جو آپ کو آج ہیومن بینگز نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم چیزیں کر رہے ہیں، اس میں ایک کافی بڑا شفٹ آئے گا. ایک ہیومن ایوولوشن کے اندر ایک نیا سٹیپ ہے جو اے آئی لے کر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم عرصے میں جتنی دیر میں اے آئی آیا ہے، بہت کم عرصے میں بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اے آئی جو ہے، جو باقی ٹیک ہوتی ہے وہ ہیومن بینگز ڈائریکٹلی اس کو بنا رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اے آئی جو ہے وہ مشین لرننگ کے بیسس پہ چل رہی ہوتی ہے، وچ مینس کہ آپ اس کے اندر ریسورسز ڈالتے جاتے ہیں، اس کے اندر کمپیوٹ پاور، اسٹوریج اور طرح کے ریسورسز آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں. اور اس کے بعد اے آئی جو ہے وہ خود اپنے، اور اس کے اندر ایک بیسک الگوریتم ہوتا ہے، اس کے اوپر اے آئی جو ہے وہ خود پھر ایوالو کرتی رہتی ہے، خود لرن کرتی ہے، خود نئے ہائٹس تک پہنچتی رہتی ہے. اسے مشین لرننگ کہتے ہیں، جس میں ہیومن بینگز کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں رہتی. جس کی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ جو بانی ہے جنہوں نے کہا کہ اے آئی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس کی بیسس ہی یہ ہے کہ کیونکہ وہ خود ایوالو کر رہی ہے، مشین لرننگ کے تھرو اے آئی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اس وجہ سے کب کس ایوولوشن کے سٹیج پہ پہنچتی ہے، کتنی طاقتور ہو جاتی ہے اور کیا
اس کی کیپیبلٹیز ہو جائیں گی, اس میں ہمارا ڈائریکٹ انفلوئنس نہیں ہے, کسی انسان کو ڈائریکٹ نظر نہیں آ رہا, کوئی انسان اس کو ڈائریکٹ کنٹرول نہیں کر رہا, تو یہ آ سکتی ہیں, قباحتیں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر رافعہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ جو اے آئی میں ذہانت استعمال ہو رہی ہے وہ ہماری ذہانت سے کتنی مختلف ہے؟ دیکھیں جیسا کہ ابھی قبل جمعہ صاحبہ نے بتایا کہ جو اے آئی ریلیٹڈ انٹیلیجنس ہے اس کو بیسیکلی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے ہیومن بیہیویئر کو میمک کرنا ہوتا ہے, امیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. بٹ ود دا ایولیوشن آف دس ٹیکنالوجی اب ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ دیر از اے گریٹ چانس کہ جو اے آئی ریلیٹڈ سسٹمس ہیں ان کی جو کوگنیٹیو کیپیبلٹی ہے اور انٹیلیجنس ہے یہ سرپاس کر سکتی ہے ہیومن انٹیلیجنس کو بھی. اور اس سے ریلیٹڈ دیکھیں کچھ امپورٹنٹ ابھی لیجسلیشنز اور فریم ورکس جو ہیں نا اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو ایتھیکل اے آئی وہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں. جیسے یو کے کی اگر میں بات کروں, ان کا ایک اچھا انیشیٹو ہے جو کہ ایتھیکل ڈیٹا کنسیڈریشنز پہ اور انوویشن پہ ہے. وہ بیسیکلی ایمفیسائز کرتے ہیں انکلوسیوٹی پہ اور اس پہ کہ آپ کی جو ایتھیکل کنسیڈریشنز ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے, ڈیٹا پریویسی, ڈیٹا کانفیڈینشیلٹی کے کنسرنس کو سامنے رکھا جائے. تو اس طرح کے جو فریم ورکس ہیں ان کی بننے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم اس کا ایک رسپانسبل یوز جو ہے اے آئی ٹیکنالوجی کا وہ کر سکیں. ابھی جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے اس میں ساری دنیا جو ہے وہ صرف اس کی ایولیوشن اور ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر رہی ہے, اور اے آئی کی انٹیگریشن پہ بہت زیادہ اس وقت کام ہو رہا ہے. ابھی لیس ایمفیسس اس طرف ہے کہ اگر اے آئی سسٹم ہم نے فلی انٹیگریٹ کر دیا, ہمارے سارے سسٹم فلی آٹومیٹڈ ہو گئے, جو ہم کہتے ہیں نا کہ انڈسٹری 5.0 ہے جس میں ہیومن سینٹرک جو ہے وہ اے آئی انٹیلیجنس ڈالی جا رہی ہے. اگر اس لیول پہ دنیا پہنچ گئی تو obviously ایک رسک جو ہے وہ اسیس کیا جا رہا ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اٹ کین اوور کم دا ہیومن انٹیلیجنس. ٹھیک ہے کمل, اچھی بات کی, سمجھا دیا انہوں نے, ڈاکٹر رافعہ نے, آپ نے بھی یہی بات کی کہ اے آئی میں دنیا جو ہے اس وقت اے آئی ایولیوشن پر کام کر رہی ہے, مگر سوال یہی آ رہا ہے نا یہاں پہ کہ یہ جو اتنے ایکسپرٹس ہیں جو تخلیق کار ہیں یہ اس کو خطرناک کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیا اس سے خطرناک کام کی مطلب برے کام کیسے لیے جا سکتے ہیں اے آئی سے؟ دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. اے آئی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے. سب سے پہلے تھی آرٹیفیشل نیرو انٹیلیجنس جس میں صرف ایک چیز ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ اے آئی فوکس کر رہی ہے. ابھی بھی ہم اے این آئی سے اگلی جو فارم ہوتی ہے اس کی اے جی آئی ہوتی ہے. اب تو اے ایس آئی بھی آ گئی ہے, آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس. جی اے جی آئی جو ہے وہ میں اس طرف جا رہی ہوں. اے جی آئی جو ہے وہ آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس ہے کہ جس میں صرف ایک نیرو چیز نہیں ہے, اس میں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں انٹیگریٹ ہو سکتی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا. اس کے آگے جو ہے وہ اے ایس آئی آتی ہے, آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس, جہاں تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں. مگر خدشہ یہ ہے کہ جب اے ایس آئی تک پہنچیں گے اس وقت جو انڈر لائن, کیونکہ وہ جگہ ہے, وہ موقع ہے جہاں پہ ہیومن انٹیلیجنس کو اے آئی سرپاس کر چکا ہوگا اور فلی انٹیگریٹڈ ہوگا, وچ مینس کہ جتنے بھی آپ نے فلموں میں ایسی 2 فلمز بھی آئی ہوئی ہیں جس میں دیکھیں کہ ساری کیمرہ کی فیڈ, سارا ڈیٹا سب اے آئی کے پاس آ رہا ہے, اور پھر اے آئی از ایبل ٹو اینالائز اینڈ میک ڈیسیژنز, اینالیٹیکل ڈیسیژنز. اچھا اے آئی کی جو بیسس ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی الگوریدم کے بیسس پہ ہوتی ہے نا, جو وہ ایونچولی ڈیسیژنز میک کر رہی ہے. میں نے یہ ایگزامپل پہلے بھی دیا ہے, پھر سے آپ کو دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل بیسک آپ کا الگوریدم یہ ہے کہ اے آئی نے پیپر بنانا ہے. اچھا اب پیپر کس چیز سے بنتا ہے؟ کاربن سے بنتا ہے, اور کاربن جو ہے وہ انسان کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ انسان بھی جو ہے وہ 70% یا ایک لارج پرسینٹ آف اس از میڈ آف کاربن. تو کیا تھیوریٹکلی بات کی جاتی ہے کہ کیا اے آئی جب اے ایس آئی تک پہنچے گا اور اگر اس کا لیٹس سے تھیوریٹکلی اس کا الگوریدم ہے کاربن بنانا, تو ول اٹ ہیو دا انٹیلیجنس ٹو دین اسٹارٹ ہارنسنگ کاربن فرام آل اوور دا ورلڈ یونیورس اینڈ آلسو یوز دا کاربن from us, which is because we are ہمارے پاس ایک سورس آف کاربن بہت زیادہ ہے, تو وہ ہمیں بھی یوز کرنا شروع کرتے ہیں ٹو میک پیپر. تو اس طرح جو ہے وہ, اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے امریکہ میں. ایلون مسک از پارٹ آف دس کیمپ ایز ویل, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اے آئی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جو اس کے انڈر لائنگ بیسک الگوریدمس ہیں اور اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی ریگولیٹڈ ہونی چاہیے, سلو ہونی چاہیے, اور اس کے ارد گرد فریم ورکس ہونے چاہیے ٹو کنٹرول کاپی رائٹ. اور یہ وہ تو تھوڑے ابھی والے ایشوز ہیں, مگر فیوچر میں ایشوز بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کے ہوں گے اور بہت
ڈینجرس قسم کے جو ہے وہ ایشوز اور کنسیڈریشنز کو دیکھنا پڑے گا. اس لیے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے آئی کو بہت رسپانسبلی سلو ڈیولپ کیا جائے, پراپر فریم ورکس کے ساتھ, پراپر لیگل فریم ورکس ہوں, کیونکہ یہ ہو رہا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سے بھی جلدی ڈیولپ کر رہی ہے. امریکہ میں ایک سنگر ہے ڈریک, جن کا پورا ایک البم اور ویڈیوز جنریٹ ہو گئی ہیں اے آئی. اب اس کی رائلٹی تو انہیں نہیں جا رہی, مطلب اس کا انہیں تو نہیں, ان کا آرٹ ہے, مگر وہ اے آئی نے پورا ریپلیکیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو ہے وہ جو اے آئی کی ترقی ہے وہ ہیومن بینگز کی جو ریگولیٹری فریم ورکس ہے اس سے جلدی ہو رہی ہے, اور ایک پورا کیمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سلو کرو, اس کو دیکھو, اور ریگولیٹری فریم ورک جو لا اور ریگولیشن ہے اس کو اس سیم پیس پہ لے کر آؤ جس پیس پہ اے آئی کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر رافیہ یہ ٹیکنالوجی کی نگرانی کرنے والی بھی کمپنی ہے جیسے کہ اوپن اے آئی ہو گیا یا سینسر ٹاؤن ہو گیا, تو یہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کر رہی ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ان کے چیک اینڈ بیلنس کا تعلق ہے اس پہ تو میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی, بٹ یہ کہ ابھی جو پریویس ایک بات ہو رہی تھی میں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ یہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ جو اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ سکتے ہیں. اس کا سب سے ایک مین فیکٹر جو اگر پاکستان کے ڈیولپنگ نیشنز کے سینیریو میں دیکھا جائے تو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے. دیکھیں, بہت ساری کنٹریز جو ہے نا وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں, ویسٹرن ورلڈ ہیں, وہاں پہ ٹیکنالوجی کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی اس کی پہنچ زیادہ ہے, انٹیگریشن زیادہ ہے, اس کا یوز زیادہ ہے. اب اگر ہم پاکستان کے سینیریو میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے انڈر سروڈ ایریاز ہیں جیسے گلگت بلتستان کا ایریا ہے, وہاں پہ دیکھیں لوگوں کو ان ماڈرن ٹیکنالوجی کی ایکسیس ہی نہیں ہے. جیسے میں ابھی ریفر کروں گی اپنی پرانی بات کو, جو میں نے یو کے کی ایک انیشیٹو کے بارے میں بات کی کہ جو ان کا ڈیٹا سینٹر ہے فار ایتھیکل کنسیڈریشن اور انوویشن پہ, وہ بیسیکلی ایکویٹیبل ایکسس کے اوپر بہت ایمفیسس دیتا ہے اور ایتھیکل کنسیڈریشن پہ. اب جیسے ہم میڈیکل ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم ڈائگنوسس کو فار ایگزامپل ایکسلریٹ کرنے کی کوئی اے الگوریدم یوز کر لیں, اب بات وہاں پر آ جاتی ہے کہ ہم کتنا ٹرسٹ وردی بنائیں اس الگوریدم کو کہ اس کی انٹیگریشن پراپر طریقے سے امبیڈ ہو سکے ان انڈسٹریز کے اندر. اب کوئی ڈائگنوسس اگر ہوئی, وہ ڈائگنوسس غلط بھی ہو سکتی ہے, ہاؤ کین وی ٹرسٹ دیٹ الگوریدم. اب بہت ساری چیزیں نا سائبر سیکیورٹی سے بھی آگے پھر لنک ہوتی ہیں کہ کیسے آپ ڈیٹا پریویسی کو, ڈیٹا سیکیورٹی کو آپ اس میں امبیڈ کر سکیں گے, تاکہ دیکھیں بینکنگ کے بہت سارے سولوشنز ہیں جس میں آپ فراڈ ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں, ایک بیٹر کسٹمر سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. بٹ ہم ابھی اس لیول پر نہیں ہیں کہ ہم اے آئی کی ٹیکنالوجی کو بینکنگ سینیریوز میں انٹیگریٹ کریں. اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اسکیمز کا شکار ہوتے ہیں. تو ڈفرینٹ, اب ایگریکلچر کی اگر میں بات کروں, ایگریکلچر میں اگر ہم نے بہت سارے اگر اسمارٹ ایگریکلچر سسٹمز بنائے ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے the AI algorithm will be making some decisions that will be eventually implemented in the agriculture sector. But the thing is کہ اگر وہ ڈیسیجن جو ہیں وہ کسی طریقے سے نقصان دہ ثابت ہو جائیں تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا اینڈ یوزر ذمہ دار ہوگا, جس نے الگوریدم بنایا وہ ذمہ دار ہے, یا وہ کمپنی جس نے وہ الگوریدم خریدا وہ ذمہ دار ہے؟ تو ان چیزوں کے اوپر ابھی بہت ساری جو ہے نا وہ باتیں تو یہ ہمارے جو مختلف سیکٹرز ہیں ڈاکٹر رافیہ شارٹلی بتا دیجیے گا, اس میں ترقی کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اے آئی کو؟ بالکل. دیکھیں, جیسے پہلے مس کنول نے بات کی کہ ہمیں اگر مینول سسٹمز کو ختم کرنا ہے نا اور آٹومیٹ کرنا ہے, تو دیکھیں اس سے اوبیسلی آپ کم ٹائم میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. یو کین invest the human resources into solving some complex challenges rather than doing the mundane tasks. تو اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دوں, ایگریکلچر کی دوں, تو اس میں دیکھیں بہت سارا گراؤنڈ سروے کیا جاتا ہے جو کہ بڑا کاسٹلی ہوتا ہے. اب ایک فارمر جو ہے کہ اس نے کسی اسپیسیفک ایریا پہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ پیسٹ کا اٹیک ہے, اب وہ بلا سوچے سمجھے جو اس کی پرانی ٹریڈیشنل پریکٹس ہے پوری کی پوری کراپ پہ وہ نا پیسٹیسائڈ کا اسپرے کر دے گا, جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر آپ ڈرونز اس میں یوز کر لیں اور ایک اسمارٹ ڈرون استعمال کریں جو کہ آلریڈی ڈیٹیکٹ کر لیں کہاں پہ جی پیسٹیسائڈ ہیں, وہیں پہ ٹارگیٹڈ اسپرے کریں, تو وی کین پرزرو اے لاٹ آف آرگینک کانٹینٹ ان دا کراپ. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے بات کی تھی, جی چلے کمل یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان میں اے آئی کا کیا فیوچر ہے, ہمارے یہاں کیا کوئی ٹریننگ پروگرامز اس حوالے سے دستیاب ہیں؟ اور چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک سوال اور لے لیجئے کہ ویپن جو چلانا نہیں آتا جس کو وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے, پاکستان میں انفارچونیٹلی اتنی ایکنالجمنٹ تو آئی ٹی کی بھی نہیں ہے, تو یہ اے آئی تو بہت ہی ایکسس سے باہر کی چیز ہے.
دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اے آئی ابھی جہاں پہ ہے، جو اے آئی کے ٹولز اویلیبل ہیں، سب سے پہلے تو یوتھ جو ہے ہماری، جو کہ ان ٹولز کو نہیں سیکھے گی، نہیں استعمال کرے گی، وہ پیچھے رہ جائے گی. اگر آپ نے اپنے آپ کو شارٹ ٹرم میں ریلیونٹ رکھنا ہے تو آپ کو اے آئی سیکھنی پڑے گی، چاہے آپ کسی بھی انڈسٹری، اگر آپ میڈیا میں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ فارمر ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ کو اے آئی کے کچھ ٹولز یوز کرنے آنے چاہیے. اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کافی زیادہ ملٹیپلائی ہو سکتی ہے، اور شارٹ ٹرم میں جو لوگ اے آئی کو لیوریج کرنا سیکھ جائیں گے وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو رہیں گے اور بہت بہتر ہوں گے ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جو کہ اے آئی کو نہیں لیوریج کریں گے اور نہیں یوز کریں گے. تو پہلے تو یہ سب سے پہلے میں کہوں گی. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے اس وقت، کہ ہماری یوتھ بہت بڑی ہے جی اور اس کو ہم پراپر اسکل کر سکتے ہیں، کیونکہ اے آئی ایک نیا ویو ہے، ایک نئی ایولیوشن ہے. جیسے میں نے پہلے کہا ہیومینٹی میں ایک نئی ایولیوشن ہے اے آئی. ابھی تو ہم بی ٹو سی اے آئی کی، بزنس ٹو کنزیومر اے آئی کی بات کریں، اوپن اے آئی اس میں آتی ہے، بہت ساری اور. مگر جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی کہ جب ہم سیکٹرز میں لے کر آئیں گے، ایگریکلچر میں بی ٹو بی اے آئی کے سولوشنز آئیں گے، ریٹیل میں، ایگریکلچر میں، ہیلتھ میں، ریئل اسٹیٹ میں اور بہت سارے سیکٹرز میں، تو یہ پورے کے پورے سیکٹرز کو ٹرانسفارم کر دیں گے. اور بہت ساری یونیکارن کمپنیز وہاں پہ بنیں گی، بہت ساری ایسی کمپنیز بنیں گی جو کہ دنیا کو بالکل تبدیل کر دیں گی، ان سیکٹرز کو بالکل ٹرانسفارم کر دیں گی. تو پاکستان میں بہت ضروری ہے کہ پاکستانی یوتھ اس پہ اسکل ہو اور اس ویو کو پاکستان مس نہ کرے. اس ٹھیک. ویو پہ کو پاکستان بھرپور فائدہ اٹھائے، اور پاکستان جو ہے وہ سپورٹ ایسی گورنمنٹ بھی پرووائڈ کرے اور سپورٹ ایسی پرووائڈ کی جائے پاکستانی یوتھ کو کہ ٹھیک ہے. ایسی یونیکارن کمپنیز پاکستان کے اندر سے نکلے. بائی دا وے پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے آلریڈی. میں ایسی بہت ساری اے آئی کمپنیز کو پاکستان کے اندر جانتی ہوں جو کہ بہت امیزنگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پیچھے ہیں، ہم پیچھے رہ جائیں گے. وی بالکل شوڈ ڈیفینیٹلی گو فار اٹ. ٹھیک ہے. کمل آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر رافع آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے. ناظرین کنکلوژن یہ ہے کہ اے آئی کا جو ہے وہ ذمہ دارانہ طریقوں سے اور ٹرینڈ ہونا اس کا لیے بہت ضروری ہے. اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے اگر اس پازیٹیو وے میں لیا جائے. پروگرام سے اجازت. اللہ نے کے پان.